बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 मार्च है, दिन है सोमवार का। आप लोगों के साथ दूसरा इंटरेक्शन, लेकिन इस बात की माजरत कबूल करें कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा, लेकिन मैंने कहा कि अपनी रूटीन जारी रखूं। चंद मेरे मोहतरम लोगों को मेरी वीडियो का इंतज़ार होगा, तो इसलिए मैंने आज मौजू बनाया है जनरल साहब की किताब को। ख़बर सिर्फ आपको एक देनी थी और वो अहम ख़बर है, इसलिए वो ख़बर आपको दे दूं। जो पाकिस्तान शरई बोर्ड है ना, उसने इस रमज़ान का 245 रुपये फ़ी कस जो है वो फितराना मुकर्रर किया है। लेकिन आप जानते हैं कि खजूरों के हिसाब से और होता है, किशमिश के हिसाब से और होता है, गंदम के हिसाब से और होता है, तो ये सबसे कम है 245 रुपये फ़ी कस। ठीक है जी, ये आपका फितराना बनेगा इस रमज़ान में। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि लोग आखिरी जो है ना वो रमज़ान को वो कोशिश करते हैं, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर पहले दे दिया जाए ना किसी को, ख़ास कर मैं बार बार कहता हूँ किसी रिश्तेदार को, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ख़रीद लें। ये सिर्फ आपसे दरख्वास्त करनी थी। दूसरा, अपनी सेहत के लिए दरख्वास्त करनी थी। पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तबीयत बहाल थी, लेकिन जो ही रमज़ान आया है तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने खुसूसी दुआ करनी है, और दुआ उस वक्त करनी है जब आप रोज़ा इफ्तार करने लगें। अब मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़, ठीक है जी। और मेरे व्यूअर्स इतराज़ करते हैं कि आप इनकी बुक पढ़ते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये कोर कमांडर लाहौर है साहब का, ठीक है। CGS हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहब का, जो आर्मी चीफ के बाद होता है। DGMO हैं मिलिट्री ऑपरेशंस। क्या क्या राज होंगे इनके पास। और चेयरमैन नैब हैं रिटायरमेंट के बाद भी। तो ये उनका जो है ना निचोड़ है उनके ख्यालात का। हमारे साथ क्या होता आया है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने कहा, मैंने आज अखबार में पढ़ा आज कि एक तंजीम ने मुग़ल बादशाहों की तस्वीरें वो वॉशरूम में लगाई हैं। मेरे एक बहुत मोहतरम व्यूअर हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। अब उनकी बात ठीक है, साथ बिस्मिल्लाह। अखबार वालों ने आज छापा है, मैं आपको अखबार दिखा देता हूँ। मैं तो अखबार से खबरें लेता हूँ, आज अखबार की खबर थी। बहरहाल ये उनके ज़िम्मे है, और जिन्होंने तरदीद की है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंसानियत के ख़िलाफ़ है कतई तौर पे, यानी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, जब वो मर गया है, उसका आगे चला गया है सारा। हम उनकी तर्ज हुक्मरानी पे बात कर सकते हैं, अच्छी थी बुरी थी, ये सारा कुछ दुरुस्त है। लेकिन ये जो है ना, जो मैंने बताया, बहरहाल उन्होंने तरदीद की है तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये आपने ना एक एक लाइन पे आपने गौर करना है, हमारे साथ होता क्या आया है। मुजाहिदीन की तंजीमें पाकिस्तान में तश्कील दी गई, ठीक है। उन्हें पैसा और तरबियत फराहम की और पाकिस्तान के अंदर धमाके शुरू करवाए। बताएं आप, पाकिस्तान के अंदर धमाके शुरू करवाए, हुए नहीं, शुरू करवाए जी। जब तक पाकिस्तान में धमाके न होते, अवाम मुजाहिदीन से नफरत क्यों करते। मिलाएं ज़रा, डॉट कनेक्टिंग करें। हमारा मीडिया कैसे लोगों को अमेरिका का साथ देने पर उकसाता। मीडिया, हम मुजाहिदीन को दहशतगर्द कैसे मानते, हम कैसे कहते कि ये जंग हमारी जंग है। जब तक पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी ना फैलाई जाए, हमें तकलीफ होगी ना, फिर हम कहेंगे ये हमारी जंग है जो हमने कहा। दुनिया को कैसे यकीन दिलवाएंगे कि हमारे एटमी हथियार शिद्दत पसंदों के हाथ आ सकते हैं। ये ब्लैकमेलिंग है। हमें डॉलर दें, हमारी मदद करें, वरना हमारे हथियार दहशत गर्दों के हाथ में आ जाएंगे जी।
آج دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان ہی تمام دہشت گردی کا گڑھ ہے. خود جو ہے نا موقع فراہم کرتے ہیں. جنگی ساز و سامان کی انڈسٹری پر پنپنے والی امریکی حکومت نے اپنی ڈوبتی معیشت کو بھی سنبھالا دینا ہے اور دنیا پر اپنا سیاسی اور فوجی تسلط بھی قائم رکھنا ہے. یہ وجہ بھی ہے وسطی ایشیا کی شاہراہ پر اور افغانستان اور بلوچستان کے معدنی وسائل پر قبضہ اور چین اور روس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہاں بیٹھنے کا پاکستان کو قابو کرنا ہے. وہ دنیا کے حالات کو ہم سے بہتر دیکھ رہے ہیں. ہماری نظروں میں تو اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں. وہ ابھرتی ہوئی مسلم دنیا میں پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ہماری قوم کی صلاحیتیں اور ہماری ایٹمی طاقت دونوں ہی سے خائف ہیں اور انہیں ختم کرنا ان کے پھیلتے ہوئے عزائم کے لیے لازمی ہے. آگے سنیں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی گئی. خوش ہیں؟ منصوبے کے تحت تاکہ امریکہ کی اس نام نہاد وار اگینسٹ ٹیرر میں شامل ہونے پر ہمیں ہچکچاہٹ نہ ہو. اسے اپنی جنگ کہنے پر قوم آمادہ ہو جائے. اس پر بہت پیسہ خرچ کیا گیا اور جھوٹ کا بازار تمام کاروباری میڈیا کے ذریعے سجایا گیا. اب میڈیا دیکھ لیں. تمام غنڈہ گردی اور قتل و غارت کو بھی وہی نام دیا گیا جو افغانستان کے مجاہدین کو دیا گیا تھا، یعنی دہشت گرد. جہاں پہ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، ذاتی، آپ کو پتہ ہے معاشرے میں دہشت گرد، مشرف اور ضیاء کا دور یاد کریں، فلاں جگہ دہشت گردی، فلاں جگہ دہشت گردی، اپنا سکور سیٹل کیا. پھر ڈالر کے زور پر دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کر کے انہیں طالبان کے نام سے پکارا اور پاکستان میں دھماکے کروائے. بتائیں، تاکہ ہماری نظروں میں دہشت گرد اور مجاہد کا فرق مٹ جائے اور ہمیں جہاد کا نام لینے والوں سے نفرت ہو جائے. 1857 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو بھی برطانیہ کی حکومت ٹیررسٹ کہتی تھی. ہندوستان کی آبادی انہیں مجاہد مانتی تھی. بتائیں، فرق تو ہے نا. 18ویں صدی میں امریکہ کی آزادی کے لیے لڑنے والے بھی برطانوی حکومت کے لیے ٹیررسٹ تھے، کیونکہ امریکی برطانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے اپنی آزادی کے لیے. برطانیہ انہیں بھی ٹیررسٹ کہتا تھا. امریکہ کی عوام کے لیے ہیرو. برطانوی ٹیررسٹ کہتے تھے، امریکی ہیرو کہتے تھے. انہی کا ایک ٹیررسٹ جارج واشنگٹن امریکہ کا صدر بنا. بڑا ٹیررسٹ جس نے آزادی دلوائی. برطانیہ کے لیے بڑا ٹیررسٹ، امریکہ کا پہلا صدر اور سب سے بڑا ہیرو. نیلسن منڈیلا بھی ٹیررسٹ کہلاتا تھا. گوری چمڑی والے اسے بھی ٹیررسٹ کہتے تھے. آج کل کس کو کہا جا رہا ہے ٹیررسٹ؟ پی ٹی آئی. آزادی، حقیقی آزادی، نظام سے آزادی، زنجیروں سے آزادی. پھر شمالی افریقہ کا صدر بنا اوباما، اور ایک ٹیررسٹ نے امن کا نوبل انعام پایا. نوبل انعام ملا اس کو امن کا. آج بھی افغانستان کا مجاہد اور ان کے تمام ساتھی مسلمانوں کی نظر میں مجاہد ہیں اور امریکہ اور ان کے ساتھیوں کی نظر میں ٹیررسٹ. وہاں پہ ہر کوئی خوش ہے طالبان سے، وہاں ترقی ہو رہی ہے، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. ہماری حکومت، میڈیا اور بہت سے وہ پاکستانی جو خود کو ماڈرن کہتے ہیں اور کفر کرنے والوں کی نظر میں عزت چاہتے ہیں، امریکہ کی صف میں کھڑے ہیں. امریکہ کی صف میں یا یورپ کی صف میں ایک ہی بات ہے، اور بھولے عوام کو اپنے ساتھ اس گھنونے کام میں شامل کرنے کے درپے ہیں کہ عوام بھی اس میں شامل ہو جائیں. ہر معاشرے کی تباہی، یہ لائن غور سے سننی ہے، ہر معاشرے کی تباہی اس کے سردار، بڑے بڑے پیسے والے اور پڑھے لکھے جاہلوں نے لائی.
یہ پاکستان میں یہ تباہی کون لایا رجیم چینج آپریشن سے؟ سردار باجوہ، پیسے والے نواز شریف، زرداری خاندان اور پڑھے لکھے جاہل، یہ مولوی، سرکاری مولوی پڑھے لکھے ہیں، یہی تباہی لاتے ہیں معاشروں میں۔ جی، قرآن جگہ جگہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور تاریخ بھی۔ مزے کی بات ہے، قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، یہ جو اوپر ہو رہا ہے، اور تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ اس سارے کھیل میں ہمارا میڈیا نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے امریکنوں نے پرویز مشرف پر دباؤ ڈال کر میڈیا کو آزاد کروایا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا مشرف جی بڑا لبرل، اس نے اتنے چینل کھول دیے، اصل میں کس نے کھلوائے؟ بتائیں آپ، یہاں کون فیصلے کر رہا ہے؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ عوام کو چے کون بنا رہا ہے؟ یہ ٹاؤٹ ہے، یہ ٹٹ پونجی ہیں، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، ورنہ یہ ملک کسی سے کم نہیں تھا۔ واقعی چاہے زمین ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، میدان ہو، فصلیں ہوں، بارش ہو، برف باری ہو، کوئی ایسی چیز جو اس ملک میں نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 25% کسانوں نے گندم جو ہے نا وہ کم کاشت کی ہے۔ کیوں کم کاشت کی ہے؟ پچھلی دفعہ کیا ہوا ہے کسانوں کے ساتھ؟ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب ڈالر کی گندم منگانی پڑے گی، اپنے میدان فارغ پڑے ہیں۔ ایک سینئر مبصر کہہ رہا تھا کہ ابھی سے گھر میں آٹا سٹور کرنا شروع کر دیں، آٹا آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ یہ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ پچھلی دفعہ کیوں نہیں گندم خریدی گئی؟ یہ جو لاڈلی لائی گئی، اس لیے کیوں نہیں کسانوں سے گندم خریدی؟ میں ایک پینڈو ہوں، میرا بیک گراؤنڈ ایک دیہاتی ہے، زمینیں تو میری نہیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا کسانوں کے ساتھ۔ یعنی جن کسانوں نے گندم کے انتظار میں اپنی بیٹیاں بٹھا رکھی تھی نا، بیٹیاں، کہ گندم بکے گی اور ہم شادیاں کریں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، انہوں نے گندم نہیں خریدی۔ ابھی لوگوں نے اتنا کچھ اپنی زمینوں پہ گندم کاشت کی ہے جو ان کے اپنے کام آ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ابھی کس کی حکومت ہے؟ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں۔ جی آگے دیکھیں، آزاد کروایا تھا یعنی کاروباری بنایا تھا تاکہ خریدا جا سکے۔ میڈیا کیوں آزاد کروایا؟ مشرف سے خریدا جا سکے۔ خریدا بکا ہوا ہے، بکا ہوا ہے، جو بولی دے، جو بولی دے۔ پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ نے ڈالر دیے، USAID جو اب بند کر دی ہے، پھر آج کل جو ہے نا وہ زرداری خاندان اور شریف خاندان دے رہا ہے مال، اور میڈیا ان کا ہے، آپ مال دے دیں آپ کو ہو جائے گا، اس لیے آزاد کروایا۔ کروڑوں ڈالر ان پر خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں ڈالر USAID بتایا جو ہے۔ جی ان کا سارا کھیل امریکہ کی امداد کرنا ہے۔ اصل کھیل کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن پھیلانا، شلواریں آہستہ آہستہ اوپر کرنا، شلواریں اوپر کرنا آہستہ آہستہ، قمیضیں آہستہ آہستہ اوپر کرنا، گلے آہستہ آہستہ نیچے کرنا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیں، ڈاٹ کنیکٹنگ۔ لباس کو ستر ڈھانپنے کے بجائے ستر دکھانے کا بندوبست کرنا۔ لباس ایسا ہو کہ وہ ستر نہ ڈھانپے بلکہ ستر دکھائے اور اٹریکٹ کرے۔ ڈرامے دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، ساس کا چکر چل رہا ہے جو ہے نا وہ داماد کے ساتھ، اور داماد کا چکر چل رہا ہے بھابھی کے ساتھ، اور بھابھی کا چکر چل رہا ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ۔ یہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ جی امریکہ کے افغانستان پر ناجائز قبضے اور قتل و غارت میں ہماری حکومت کی شمولیت کے موضوع کو میڈیا سے ہٹا دیا گیا۔ مشرف دور، ضیاء دور، اس پر بحث بند ہے، اس کا کوئی
ناتا ہمارے کسی مسئلے سے نہیں جوڑا جاتا، اسے ایک علیحدہ مسئلہ دکھا کر بات کو یہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا موضوع پاکستان کے قبائلی علاقوں سے شروع کر کے کراچی کے ساحل تک محدود کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی وہاں سے شروع ہوتی ہے، کراچی کے ساحل پہ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اس بات پہ کبھی غور کیا؟ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں نہیں گیا، لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ بلوچستان کا 2025 میں کیا حال ہے۔ KPK کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ سارے وسائل یہیں پہ لگ رہے ہیں، سارے وسائل۔ ان کو حکم ہے کہ اس کا تعلق ہماری حکومت کے افغانستان کے قتل و غارت میں ملوث ہونے سے نہ جوڑا جائے، ہمیں نہ جوڑا جائے کہ ہم بھی ملوث ہیں۔ ہم ملوث رہے ہیں، ضیاء کے دور میں ہم ملوث نہیں رہے، 8-10 سال ہم ملوث تھے، مشرف کے دور میں ہم ملوث نہیں رہے۔ فلاں ایئر بیس، جیکب آباد ایئر بیس، پسنی ایئر بیس، شمسی ایئر بیس، کہاں سے ڈرون اڑتے تھے؟ ہم ملوث رہے ہیں۔ نہ ہی افغان مسلمانوں کی قابل ستائش جد و جہد کا ذکر کیا جائے، انہیں فریڈم فائٹر نہ کہا جائے کہ وہ غیر ملکی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہیں دہشت گرد کہا جائے۔ مقبوضہ کشمیر والوں کو دہشت گرد کہا جائے، حماس والوں کو دہشت گرد کہا جائے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نہ ہی افغانستان اور فاٹا میں ہونے والی قتل و غارت دکھائی جائے، یہ نہیں دکھانا۔ بس جب کوئی بڑی خبر ہوتی ہے جو چھپا نہیں سکتے تو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں۔ یہ ساری مشرف دور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنرل صاحب اس وقت یونیفارم میں تھے۔ سرخ روح ہونے کے لیے افغان مجاہدین کو بھی افغان دہشت گردی کہتے ہیں، تاکہ انہیں بھی کوڑے کے رنگ میں رنگ دیں۔ امریکہ کی اس جنگ کو حق پرستی کہا جاتا ہے اور دہشت گردی کو پاکستان کی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ، تاکہ یہ جنگ ہماری جنگ کہلائے اور جاری رہے۔ ہائے 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 ہائے، جاری رہے، اس میں فائدہ ہے، جاری رہے۔ امن و امان آ گیا تو پھر سوال ہے، جاری رہے، تب دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں ڈالر دیں۔ اور دنیا ایٹمی ہتھیار کس لیے بناتی ہے؟ ہم نے کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ بلیک میل کرنے کے لیے۔ ہمیں ڈالرز دیں، ورنہ ہمارے ہتھیار وہ فریڈم فائٹرز کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اپنا الو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں۔ اور جاری رہے، تاکہ یہ جنگ ہماری جنگ کہلائے اور جاری رہے، اور اس میں ہر قسم کا ظلم جائز قرار پائے۔ جو مرضی کریں، کوئی 8 پکڑتے ہیں پھانسی، کوئی 10 پکڑتے ہیں پھانسی۔ ڈالروں کے زور پر میڈیا کا جادو جگایا گیا، مغربی طرز فکر کو ابھارا تاکہ عوام اس کی قدر کریں۔ جینزیں آ گئیں، شرٹیں آ گئیں، میں نے بتایا جو ہے کپڑے کہاں چلے گئے۔ اور قوم کو درپیش مسائل کے کسی پہلو پر دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا۔ اگر آپ دین کا حوالہ دیں گے تو آپ جاہل ہیں۔ جی پرانیاں گلاں کرنا ہے، دین کا حوالہ دیتا ہے، قرآن کا حوالہ دیتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، یہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب وہ برا ہے ہی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو مت برا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سکھ ازم برا ہے؟ کرسچینٹی بری ہے؟ یہودیت بری ہے؟ پیغمبروں نے غلط تعلیمات نعوذ باللہ دی، وہ تو انہوں نے خود بگاڑ لی، وہ تو انہوں نے خود آگے پیچھے کر لیا ہماری تعلیمات۔ مذہب تو برے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بس کہ جی آپ مذہب ختم، مذہب پرانے ہو گئے ہیں، مذہب آپ پرانے ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا حوالہ نہ دیں۔ جی دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا۔ ترقی کی راہ مغرب کی سرپرستی میں ہی دکھائی۔ مغرب آپ کی سرپرستی کرے گا تو آپ ترقی کریں گے۔ ان کی مان لیں، ان کے کپڑے پہنیں، ان کی بولی بولیں،
ان کا حلیہ بنائیں پھر ترقی ہے۔ جی، سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے، دین کے نئے نئے عالمانہ رنگ پیش کیے، اس کے لیے ہر کماش کے کرائے کے عالم لگائے گئے، کہا کہ اصل دین کی راہ ایک عاجزانہ دبا ہوا اطاعت امیز نظریہ دکھایا جائے۔ عاجز دبا ہوا، تلوار کو نکال دیا، تلوار کو، بدر کو نکال دیا، احد کو نکال دیا، خندق کو نکال دیا، خیبر کو نکال دیا، ایک عاجزانہ فقیرانہ یہ مذہب ہے، کسی کے سامنے نہ بولیں۔ جی، یہ انہوں نے یہ مذہب اس کو رائج کیا کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بائیں گال بھی آگے کر دو، یہ انہوں نے جو ہے نا چال چلی۔ ہمارا مذہب تو ایسا نہیں کہتا، جس میں ہر شخص انفرادی طور پر اللہ سے لو لگائے رکھے، کسی اجتماعی جد و جہد یا تکرار کی گنجائش نہ رہے۔ مذہب ذاتی ہے، ایک بندہ گلی پہ بیٹھ کے برانڈی یا وسکی پی رہا ہے تو اس کا ذاتی کردار ہے، وہ ذاتی ہے، باہر ننگا پھر رہا ہے تو وہ ذاتی ہے، اس کا ذاتی ہے، ذاتی قرار دیا گیا۔ جان بوجھ کے قرآن کو مشل راہ سے گرا کر برکتوں کی پٹاری بنایا، برکتوں کی، قبروں پہ پڑھو، مردے بخشوانے کے لیے پڑھو، جنرل صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھو، گلے میں ڈالو، تعویذ کراؤ، اس میں تعویذ لکھ کر رکھو، گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھو، کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، سب کی بات کر رہا ہوں۔ جی، پٹاری بنایا، جہاد کے نظریے کو اور دین کی سیدھی راہ کو شدت پسندی سے جا ملایا۔ داڑھی ہے، آپ شدت پسند ہیں، آپ کی زلفیں ماشاءاللہ خوبصورت، آپ شدت پسند ہیں، آپ کے ماتھے پہ کالا نشان ہے، آپ شدت پسند ہیں، آپ شلوار اونچی کر کے باندھتے ہیں، آپ شدت پسند ہیں، آپ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، آپ شدت پسند ہیں، آپ پورے روزے رکھتے ہیں، آپ شدت پسند ہیں۔ یہ تصویر پیش کی گئی۔ جی، اللہ کی راہ کو ملا کی راہ بتایا، ملا کی، اللہ کی راہ اور ہے، ملا کی راہ اور ہے۔ ملا تو دین کی طرف بلاتے ہی نہیں ہے، ملا تو تمہیں بلاتا ہے دیوبندی بننے کی طرف، بریلوی بننے کی طرف، شیعہ بننے کی طرف، اہل حدیث بننے کی، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی راہ ہے ہی نہیں، وہ تو ملا کی راہ ہے۔ جی، ویسے تو ڈاکٹر اقبال نہیں کہہ گئے تھے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کو بھی پتہ تھا اصل کہانی کا، وہ تو یورپ سے ہو کر آئے تھے، انہوں نے تو جرمنی میں پی ایچ ڈی کیا تھا، ہائیڈلبرگ میں، ان کو سارا پتہ تھا کیا چکر ہے۔ 1938 سے پہلے ان کو سارا پتہ تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، اصل میں کیا چل رہا ہے، یہ آگے چل کے کیا ہوگا، یہ معاشرے کو کس طرح لپیٹ میں لے گا، انہیں اس وقت پتہ تھا۔ جی، اللہ کی راہ کو ملا کی راہ بنایا، قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، دین کا نام لینے والے انتہا پسند اور دین کی راہ چھوڑ کر دنیا داری کی سوچ رکھنے والے ہوش مند۔ پیسے اکٹھے کرو، ذریعہ کوئی بھی ہو، جائز ناجائز۔ وہ گاڈ فادر نے کہا تھا نا، آصف سعید خان کھوسا نے جب پاناما کے خلاف فیصلہ دیا، نواز شریف کے خلاف، کیا لکھا تھا آصف سعید کھوسا نے، پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں۔ آصف سعید کھوسا نے لکھا تھا، دولت کے ہر ڈھیر کے پیچھے جرم ہوتا ہے۔ دولت کے، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ڈھیر؟ کل سمگلنگ شروع کر دیں، اللہ معاف کرے، ڈھیر بن جائے گا۔ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کی کیوں منتیں کرتا ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں تاکہ گلشن کا کاروبار چلے، میں ایک سفید پوش زندگی گزاروں؟ اور نہیں بتایا ہوا آپ کو کہ اس چینل میں بھی جو ہے نا وہ اللہ پارٹنر ہے، نہیں بتایا آپ کو، ابھی پھر بتا رہا ہوں۔ ابھی 23 کو پیمنٹ آئی تھی، پہنچ گئی ہے جہاں پہنچنی تھی۔ میں ابھی واٹس ایپ نمبر کل سے دینے لگا ہوں، اور واٹس ایپ نمبر پہ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے،
جتنی آپ کی جو ہے نا وہ ہو، جو میرے محترم ویورز ہیں، کیونکہ گاؤں میں عید کرانی ہوتی ہے ہر دفعہ، میں اگر آپ کہیں گے ولنگ ہیں تو میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، 10 روپے سے شروع کریں 100 روپے تک، تاکہ ہم ادھر گاؤں میں 1-2 بندوں کی عید کرائیں۔ تو وہ جو ہے نا دنیا داری، ہر دولت کی ڈھیر کے پیچھے جرم ہوتا ہے، سمپل از دس، تاکہ ہم آپس میں ہی جھگڑتے رہیں۔ یقیناً جہاد اللہ کی راہ میں کوشش ہی کو کہتے ہیں، تو کیا امریکہ کی سرپرستی میں یہ کوششیں دین کی راہ میں ہو رہی ہیں؟ یہ ہے مشرف صاحب کی روشن خیالی کا فتنہ۔ مشرف صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں موصوف، اور یہ فتنہ میں گھیرے۔ ابھی کون سا فتنہ ہے؟ قرآن پڑھ کے اپنے معنی کرنا، اپنے ترجمے کرنا، قوم کو دبا کے رکھنا، قوم کو مسل دینا، احمد فرحات کی بیوی کو قتل کے مقدمے میں اٹھا لینا، عرش شریف کو بھری جوانی میں قتل کر دینا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔